बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, 11 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक फजर की 2 सुन्नतों के बाद कुरान करीम की एक सूरत ज़रूर पढ़ लेना। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपको दुनिया की सबसे कीमती चीज़ अता फरमाएगा और उम्मीद कामिल है कि झोली छोटी पड़ जाएगी लेकिन अल्लाह की दी हुई वो नेमत कम नहीं होगी। मोहतरम नाज़रीन, याद रखिए कायनात का सबसे बाबरकत, सबसे पुर नूर और सबसे कीमती वक्त फजर का वक्त होता है और जब ये मुबारक वक्त मुहर्रमुल हराम जैसे असमत वाले महीने में आए तो इसकी बरकतें 1000 गुना बढ़ जाती हैं। मुहर्रम का महीना शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना है जिसकी फ़जीलत कुरान और हदीस से साबित है। ये वो लम्हा है जब पूरी कायनात अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही होती है, जब फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमतें पुकार पुकार कर कह रही होती हैं कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। लेकिन उस पूरे वक्त में एक ऐसा ख़ास लम्हा छुपा हुआ है जिसकी कदर कीमत से अक्सर लोग वाकिफ़ नहीं हैं। वो लम्हा है फजर की 2 सुन्नतों और फ़र्ज़ नमाज के दरमियान का वक्त। उस वक्त को वक्त अजाबत कहा जाता है, यानी वो वक्त जब बंदे की पुकार और अल्लाह की अता के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता। अगर आप अपनी ज़िंदगी की तंगियों से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, या अगर आप किसी ऐसी नेमत के तलबगार हैं जो दुनिया में सबसे कीमती है, तो 11 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक का ये अमल अल्लाह के हुक्म से आपकी तमाम तकदीर बदलने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, फजर की 2 सुन्नतों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और जो कुछ इसमें है उन सब से बेहतर है। ज़रा गौर कीजिए, इस दुनिया की तमाम दौलत, तमाम महलात, तमाम आसाइशें एक तरफ और फजर की 2 सुन्नतें एक तरफ। जब इन सुन्नतों का ये आलम है तो सोचे कि इन सुन्नतों को अदा करने के बाद जो ख़ास कलाम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका आलम क्या होगा, और वो भी मुहर्रम के इस हुर्मत वाले महीने में जिसमें नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह पाक फरमाता है, जो बंदा इस मुबारक वक्त में मेरे कलाम का सहारा लेता है मैं उसे वो कुछ अता करता हूँ जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। आज हम जिस सूरत का तज़किरा करने जा रहे हैं ये वो सूरत है जो आपके सीने को नूर से भर देगी और आपके घर में बरकतों का वो सैलाब आएगी कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने ख़त्म नहीं होंगे। मुहर्रमुल हराम का महीना हमें अल्लाह की रज़ा के सामने सर तस्लीम खम करने का दर्स देता है। जब हम इस महीने के आखिरी 20 दिनों में यानी 11 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक आप ये अमल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात का ज़हूर होना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता, जबकि कुछ लोग बहुत थोड़ी कोशिश से बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। नाज़रीन, इस अमल की शर्त सिर्फ एक है, कामिल यकीन। अगर आप शक के साथ पढ़ेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस यकीन के साथ पढ़ेंगे मेरा रब मुझे देख रहा है और वो मुहर्रम के इस बाबरकत महीने में मेरी पुकार सुनने के लिए तैयार है, तो इंशाअल्लाह आप उसी वक्त अपनी ज़िंदगी में तब्दीली महसूस करेंगे। ये सूरत जो हम बताने जा रहे हैं ये कुरान पाक का वो निचोड़ है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की हम्द भी है और बंदे की आजिज़ी भी। और जब आप ये सूरत 7 बार पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कायनात की तमाम मखलूक़ात आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हो जाती है। ये वो मौजज़ाती अमल है जो आपके रिज़्क़ की तंगी को दूर करेगा, आपकी बीमारियों को शिफा में बदलेगा और आपके घर के झगड़ों को सुकून में बदल देगा। इस वीडियो में हम उस सूरत का नाम और उसके हैरत अंगेज़ फ़ज़ाइल तफसील से बयान करूँगी, बस आपने एक एक लफ्ज़ को ध्यान से सुनना ताकि कोई बरकत आपसे छूट ना जाए। मोहतरम नाज़रीन, इस कायनात का ज़रा ज़रा अल्लाह के ज़िक्र से मुनव्वर है, लेकिन जो सुकून और बरकत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम यानी कुरान मजीद में रखी है इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब हम फजर के इस मुबारक
وقت میں اپنے لبوں کو قرآن کی تلاوت سے معطر کرتے ہیں تو عرش الہی سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ وہ قیمتی چیز جس کا ہم نے ذکر کیا ہے دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی طرف سے ملنے والی وہ غیبی مدد ہے جو انسان کو دنیا کے ہر غم سے آزاد کر دیتی ہے۔ محرم الحرام کا پورا مہینہ عظمتوں اور رفتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں گناہ کرنے سے سخت پرہیز کرنا چاہیے اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔ آج کل ہم سب کسی نہ کسی مسئلے میں گرفتار ہیں۔ کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے گھر میں بیماری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے راتوں کو اٹھ کر روتا ہے۔ اللہ پاک نے ان تمام پریشانیوں کا حل اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب دل کو اطمینان مل جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی ہچ نظر آنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، فجر کا یہ مخصوص عمل جو آپ نے 11 محرم سے 30 محرم تک روزانہ کرنا ہے وہ دراصل آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی ضمانت ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کے رزق میں اتنی برکت دے کہ آپ کی نسلیں بھی کھاتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا۔ ذرا غور کرے، جب کائنات کا مالک آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وہ قیمتی ضمانت ہے جو اس مبارک وقت کی عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ فجر کی سنتوں کے بعد جب آپ اس خاص صورت کا ورد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گرد نور کا ایک ایسا حصار بنا دے گا، شیطان اور حاسدین کی نظریں آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کے بارے میں ایک اور ایمان افروز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ محترم ناظرین، ہم سارا دن دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، مال کمانے کے دوڑ میں اپنا سکون کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن ہم وہ راستہ بھول جاتے ہیں جہاں سے برکتیں آتی ہیں۔ یہ عمل جو ویڈیو میں ہم آپ کو بتاؤں گی دراصل اس سوکھی ہوئی کھیتی کو سیراب کرنے کے مترادف ہے جو برسوں سے بارش کے منتظر ہو۔ جب آپ فجر کے وقت اور خصوصاً محرم کے ان پاک دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی زندگی کے بند دروازے اس طرح کھول دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم اس عظیم الشان سورت کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جو قرآن پاک کا خلاصہ ہے اور جسے اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ وہ مبارک سورت فاتحہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، یعنی بار بار دہرائی جانے والی سورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز یعنی سورت فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کرے کہ جب آپ فجر کی دو سنتوں کے بعد الحمدللہ سے آغاز کرتے ہیں تو کائنات کا مالک فرماتا ہے، اے میرے بندے، جو مانگے گا وہ تجھے ملے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے زمین اور آسمان کے نور کا ظہور ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سورت فاتحہ کو سورت نور بھی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے مطابق ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور خوشخبری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں نوروں کی مبارکباد ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورت فاتحہ اور دوسرا سورت بقرہ کی آخری آیت۔ جب آپ فجر کی اس خاص وقت میں اس نور کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے وجود کو وہ روحانی روشنی عطا فرماتا ہے جو دنیا کی کسی مادی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ قیمتی چیز جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ دراصل سورت کی ہر آیت میں چھپی ہوئی ہے۔ جب آپ رحمان الرحیم کو پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے اور آپ کی جھولی کو ایسی نعمتوں سے بھر دیتی ہے کہ دنیاوی وسائل چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورت میں وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اسے سورت الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔
اگر آپ مالی طور پر پریشان ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں، تو فجر کی سنتوں کے بعد سورۃ فاتحہ کا یہ عمل انشاءاللہ آپ کے لیے معجزہ ثابت ہوگا۔ اللہ پاک نے اس سورت میں اپنی صفت رحمان اور رحیم کو بار بار دہرایا ہے تاکہ بندے کو یقین ہو جائے کہ اس کا رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ کائنات کی سب سے بڑی طاقت سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ جب مدد اللہ کی طرف سے آ جائے پھر دنیا کے سارے دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جسے جاننے والے کبھی کسی در پر نہیں جھکتے۔ محترم ناظرین، سورت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے قرآن کریم کا دباچہ کہا جاتا ہے۔ جسے ایک بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے، ویسے ہی سورۃ فاتحہ کے اندر پورا قرآن مجید چھپا ہوا ہے۔ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد اسے پڑھتے ہیں تو گویا آپ پورے قرآن کی برکتوں کو اپنے سینے میں سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ پاک اس مبارک کلام کی برکت سے آپ کے رزق میں وہ برکت پیدا فرما دیتا ہے کہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جاتے ہیں۔ وہ قیمتی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، وہ ایسی برکت جو آپ کی نسلوں تک جاری رہے گی۔ ویڈیو میں ہم اس عمل کا وہ خاص طریقہ بھی بتاؤں گی کہ اسے کتنی بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو سکے۔ یہ وہ روحانی خزانہ ہے جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو فجر کے وقت اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اس کے چہرے پر خاص نور ہوتا ہے جسے دیکھ کر لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ وہ نور ہے جو زمین اور آسمانوں کی وسطوں سے بھی زیادہ روشن ہے۔ محترم ناظرین، ہماری زندگی کی اکثر مشکلات صرف اس لیے حل نہیں ہوتی کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر وہ یقین نہیں رکھتے جو رکھنا چاہیے۔ جب آپ فجر کے پرسکون وقت میں جب پرندے بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سورت کو اپنا وظیفہ بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ وہ اس بندے کی ہر جائز تمنا کو پورا کرے۔ یہ سورت آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ اب ہم اس کے فضائل کے بارے پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، اب ہم اس نور کے سمندر میں مزید گہرائی تک جائیں گے جو اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کے اندر چھپا رکھا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس عمل سے زمین اور آسمان کا نور حاصل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر وسط میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہیں وہ اس بندے کے دل میں اتار دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کو محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بنایا بلکہ ایک مکالمہ بنایا ہے جو بندہ اپنے خالق سے کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب ذرا اس منظر کا تصور کریں کہ فجر کا وقت آسمان سے فرشتے زمین کی طرف آ رہے ہیں اور اس خاموشی میں آپ کا رب آپ کی ہر پکار کا جواب دے رہا ہے، تو یہ وہ نورانی تعلق ہے جو آپ کے وجود کو دنیا کی تمام علائشوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی رحمت کا گواہ ہوتا ہے، اور آپ نے اس عمل کو 11 محرم سے 30 محرم تک روزانہ فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی کے فوراً بعد کرنا ہے۔ یہاں ایک اہم بات نوٹ کر لیں، سنتیں گھر میں پڑھنا زیادہ افضل اور اجر کا باعث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان میں نوافل اور سنتیں ادا کرو۔ اگر آپ کے گھر میں سنتیں پڑھ کر مسجد جاتے ہیں تو یہ سنت نبوی کے عین مطابق ہے، ورنہ آپ مسجد میں بھی سنتوں کے بعد وہیں بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، عمل کا آغاز آپ نے 7 مرتبہ درود پاک سے کرنا ہے۔ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ درود پاک کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام یا اللہ یا سے 100 مرتبہ پکارنا ہے۔ جب آپ یا اللہ کہیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ کامل یقین ہو جاتا ہے کہ کائنات کی ہر طاقت، ہر شفا، ہر رزق اور ہر قیمتی نعمت کا مالک صرف وہی ہے۔ آپ کی بیماری، آپ کی تنگ دستی اور آپ کے گھریلو ناچاکی پریشانیاں سب کچھ اللہ کے کن کا محتاج ہیں۔ جب آپ 100 بار
اللہ کو اس ذاتی نام سے پکار لیں تو باری آتی ہے اس معجزات صورت کی جس کا ہم ذکر کیا تھا۔ اب آپ نے نہایت دھیان اور توجہ اور محبت کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے اور آخر میں آمین پر ختم کرنا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ براہ راست اپنے رب سے کلام کر رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ کا دل دنیاوی خیالات سے پاک ہونا چاہیے۔ 7 بار سورۃ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ سے دل کا زنگ دھل جاتا ہے اور دعاؤں میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر فرض نماز میں وقت باقی ہو تو وہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، ورنہ فجر کے فرض ادا کرنے کے فوراً بعد اللہ کے حضور اپنی حاجت رکھ دے، ورنہ دنیا کی قیمتی چیز چاہے وہ گھر ہو یا گاڑی ہو، رزق کی فراوانی ہو یا اولاد کا سکھ اللہ سے مانگے، کیونکہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا پورے سال کی برکتوں کا ضامن بن جاتا ہے۔ دنیا کی قیمتی چیزوں کی تمنا کرنا کوئی بری بات نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ سے مانگی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ عرب کے وہ لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے، غربت کی زندگی بسر کرتے تھے، جب انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیا اور یقین کے ساتھ مانگا تو اللہ نے کیسر و کسریٰ کے تخت ان کے قدموں میں ٹھہر کر دیے۔ یہ وہی اللہ ہے جو آج بھی موجود ہے، بس کمی ہمارے یقین میں ہے۔ جب آپ کا یقین پختہ ہوگا تو اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کا نور دراصل وہ برکت ہے جو آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو منور کر دے گی اور آپ کی جھولی چھوٹی پڑ جائے گی، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور وہ قیمتی سکون کبھی ختم نہیں ہوگا۔ محرم الحرام کی ان مقدس گھڑیوں میں یہ عمل اللہ والوں کا بتایا ہوا نہایت طاقتور اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اسے 11 محرم سے 30 محرم تک اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو خود اپنی آنکھوں سے کیسے غیب سے آپ کے لیے راستے بناتے ہیں اور کیسے دنیا کی ہر نعمت آپ کے قدم میں چومتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ قیمتی معلومات دوسروں تک بھی پہنچیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی ایمان افروز وظائف ملتے رہیں۔ آج کا سوال، سورۃ فاتحہ کی کل کتنی آیت ہیں؟ اپنا جواب کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں تاکہ ہمیں آپ کی دلچسپی کا علم ہو سکے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز دعاؤں کو محرم الحرام کے ان مبارک دنوں کے صدقے اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی نعمتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ آمین۔